अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाह। इस एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रेंड्स की। फैमिली का भी रोल है, लेकिन फैमिली के साथ हर बात नहीं की जा सकती। टीन एज में जो आप में हार्मोनल चेंजेस आती हैं, जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, जो आपकी नेचर डिमांड करती है, और कहते हैं ना कि बाप भाई फैमिली आपको जितना मर्जी रोक ले, लेकिन वो कहते हैं ना जितना तक आप खुद उस खोड में उंगल ना देना तो फिर आपको सुकून नहीं आता। तो इस काम के लिए फिर दोस्त होते हैं। दोस्तों के साथ फिर आप टीन एज में जो गलतियां करते हैं, जो चीज़ें सीखते हैं, एडवेंचर्स करते हैं। तो फ्रेंड्स की लिस्ट मेरी शुरू होती है जी। पहले नंबर पे है फारूक सती। सती इसको वैसे ही प्यार से कहते हैं, ये भट्टी है। हमारा गांव भट्टी अक्सरियत वाला है, बाकी इसमें ताराड़ और दीगर अकवाम भी आबाद है, सारी काबिल एहतराम। तो फारूक के साथ मेरी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई क्योंकि वाला साहब का तारफ़ करते हुए बताया था मैंने कि बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में कि गांव में जैसे गांव के लोग बाकी लड़के जैसे बराटाप उनका हुआ है ना कि सुबह उठे नाश्ता किया, घर से निकल गए, खेती बाड़ी अपना मजदूरी जो वो करना चाहें करते थे। फिर दोपहर को आए, खाना खाया, सो गए, या फिर निकल गए, फिर आए, खाना खाया, फिर रात को निकल गए। तो हमारी ज़रा स्ट्रिक्ट रूटीन थी। वाला साहब फ़ौजियों के साथ उठते बैठते थे, तो फ़ौजियों के साथ जो कुछ अरसा उठे बैठे वो आपको पता है डिसिप्लिन अडॉप्ट कर लेते हैं। तो उन्होंने भी एक टाइम टेबल बनाया हुआ था हमारे लिए, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे स्टडी, इतने बजे खेलना। और खेल के सामान उस वक्त के जो थे सारे घर में रखे हुए थे। कैरम बोर्ड था, उसके बाद मोनोपोली थी, उसके अलावा वो रैकेट शटल थे, उसके अलावा क्या था जी, नेट था, और इस तरह की जितनी वाली चीज़ें थी घर पे ही थी, बाहर निकलना मना था। तो मैंने बताया ना मैट्रिक, और इस दौरान जब मैं थोड़ा बहुत आउट होना शुरू हुआ, फारूक के साथ मेरी दोस्ती हुई। फारूक उस वक्त पढ़ रहा था, मैं है 9th में, और मैं था उस वक्त FA में। दोस्ती शुरू हुई तो गांव में भी हम इकट्ठे होते थे, और जब ये स्कूल कॉलेज जाते थे तो फारूक सती भी हमारे साथ होता था। फारूक से दोस्ती स्टार्ट हुई तो फारूक चूँकि गांव में ओपनली आता जाता था और उसकी अपनी ख़ानदान बरादरी थी। फारूक के बाद एडिशन हुआ इसमें शराज उस्ताद का। इनको उस्ताद इसलिए कहते हैं कि ये मोटर मैकेनिक है, सुजुकी स्पेशलिस्ट है, इनकी वर्कशॉप है फैज़ान ऑटोमोबाइल्स के नाम से डोकसीदा चौक में। इनके साथ जब वो दोस्ती शुरू हुई तो फिर हम स्कूल कॉलेज जाते, वापसी पे इनकी वर्कशॉप में आ गए। तो गांव देहात के लोग, आपको पता है ना, गांव से थोड़ा सा 4-6 किलोमीटर दूर एक स्टॉप होता है, उनके बिजनेसेस होते हैं वहाँ। तो वो अक्सर गांव के लोग सुबह तैयार होकर वहाँ चले जाते हैं, और दिन में आपस में भी इंटरेक्शन रखते हैं और अपना अपना रोज़गार भी करते हैं। तो शराज उस्ताद को शराज सीनियर भी कहते हैं। इनका नाम शराज सीनियर इस गांव में इसलिए मशहूर हुआ कि मेरी फ्रेंड लिस्ट में 2 शराज आ गए, तो फिर हमने उनको शराज जूनियर और शराज सीनियर कर दिया। तो शराज सीनियर जो हैं ये उस्ताद आदमी हैं, इनके साथ हमारे बहुत अरसे से तल्लुकात हैं। तो ये सारे जो फ्रेंड एंड फैमिली हैं ये अबाउट 20 ईयर्स हैं, क्योंकि हादसे से पहले ही थे और अभी तक साथ हैं। तो शराज उस्ताद के साथ बहुत वक्त गुजरा, वर्कशॉप में भी आगे पीछे आना जाना। जुम्मे वाले दिन की छुट्टी होती है, जुम्मे वाले दिन ये गुस्ल करते हैं और उसके अलावा जुम्मा पढ़ते हैं, वालिदैन की कब्रों पे जाते हैं, फ्रेंड एंड फैमिली को विज़िट करते हैं। तो इस वजह से ये फिर हर जुम्मे को मेरे पास लाजमी आते थे। तो हम जुम्मे वाले दिन शाम को लाजमी कहीं ना कहीं आते जाते, या इधर घर में ही गपशप होती। उसके बाद शराज उस्ताद का अपना एक हल्का अहबाब था। तो जैसे आजकल फेसबुक होता है ना, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड, एल्गोरिदम आपको कहता है कि ये आपके दोस्त का दोस्त है, तो इस तरीके से ये भी नेटवर्क फैलता है। उसके बाद शराज जूनियर,
ان کا نام جونیئر بتایا کہ وہ سینئر تھے تو ان کو جونیئر کہنا شروع کر دیا. تو ان کے ساتھ فرینڈ شپ ہوئی اور ان کا اور میرا تو بہت ہی کلوز رہا, کیونکہ شراز تاج جو تھا ورکشاپ جاتا تھا صبح سے شام, دیگر دوستوں کا بھی یہی تھا. تو جونیئر کا یہ تھا کہ یہ مطلب کہ ایجوکیشن سے فری ہو چکے تھے, تو جب تک انہوں نے جاب سٹارٹ نہیں کی تھی تو یہ ان دنوں فری تھے. تو پھر میں کالج سے آ کے تو انہی کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارتا تھا. سنوکر, موویز, گاؤں کے ارد گرد جو چہل قدمی, ایکسرسائز, یعنی کہ یو نیم اٹ, ہر چیز میں یہ میرے ساتھ رہے اور آج تک ماشاءاللہ ان کا میرا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے نا اجر دے. تو بس وفاداری آپ کو پتہ ہے خون میں ہوتی ہے, نسلوں میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہی ایسے دوست دیے, فرینڈ اینڈ فیملی جو آج تک جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد نعیم قریشی آ گئے. تو ہمارا گاؤں نا 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے, ایک مین گاؤں گرجا جو, اور اس کے بعد بیچ میں کچھ کھیت خالی ہیں اور نیچے ایک ڈوگ گرجا ہے. تو ان میں ہمیں تھوڑا سا ایکسنٹ کا فرق ہے, بول چال میں کچھ الفاظ کا, اور خاندان برادری ڈیفرنٹ ہے. تو وہاں پہ مغل برادری ہے اور دیگر اقوام ہے. تو وہاں پہ آپس میں انٹریکشن اور آنا جانا, جب کسی دور میں ہماری جامع مسجد تھی تو وہ لوگ یہاں جمعہ پڑھنے آتے تھے, اب تو ہر جگہ جمعہ ہو رہا ہے. تو یہ نعیم قریشی ڈوگ گرجا سے ہیں. شراز تاج کے تھرو ان سے دوستی ہوئی. ان کا ادھر ایک ہوٹل تھا, تو جب کبھی آپ نکلتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ٹین ایج میں آپ نے کدھر جانا ہے, یا کسی ہوٹل پہ بیٹھیں گے, یا پلے گراؤنڈ میں, یا کسی سینما میں, یا اسی طرح ہی بازاروں میں. تو ان کا ہوٹل تھا اس وقت, جاب بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ہی محنتی آدمی ہیں. گورنمنٹ جاب بھی کرتے ہیں اور اپنا سینٹری کا بزنس ہے, پراپرٹی ڈیلنگ بھی کر لیتے ہیں, اور کافی سارے سائڈ ہسلز کرتے رہتے ہیں. محنتی آدمی ہیں. انہی کے گاؤں کے امجد مغل, پھر ان سے تعارف ہوا. تو امجد مغل, افطار بھٹی جو میرے ایک دوست ہیں, ان کا ذکر آگے آئے گا, وہ ٹیلر تھے اس وقت, ان کی ٹیلر شاپ تھی. تو کالج سے واپسی پہ پھر ان کے پاس بیٹھے ہیں تو امجد مغل صاحب بھی آ گئے, اور نعیم کے ساتھ پہلے ہی دوستی تھی. تو ڈوگ گرجا میں آنا جانا شروع ہوا تو ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. یہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں, آرم فورسز انسٹیٹیوٹ آف ٹرانسفیوژن ہے, ادھر جاب کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ دوستی آج تک قائم ہے. اس کے علاوہ افطار بھٹی میرے دوست بچپن سے ہیں, اور ملٹیپل ان کے ٹیلنٹ ہے. اس وقت جب ان کا ایک فیملی بزنس ہے, ان کی بچری ہے, بچر شاپ ہے. تو ان کے والد صاحب نے سٹارٹ کیا تھا, سارے بھائی ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. تو شروع میں یہ ایز اے بچر انہوں نے سٹارٹ کیا, پھر ٹیلرشپ میں آئے. اس کے علاوہ یہ ڈرائیونگ بھی جانتے ہیں, کافی سائڈ بزنسز کیے. ریسنٹلی میں نے جو ایک بزنس سٹارٹ کیا تھا اس میں یہ موٹر سائیکل مکینک کے طور پہ وہاں پہ میرے ساتھ تھے, اور اس وقت مطلب کہ اپنا روزگار کما رہے ہیں. تو ان کے ساتھ اتنا زیادہ ہم گھومے پھرے نہیں, کیونکہ یہ ان کا جاب کی نیچر ایسی تھی شاپ والی. تو ظاہری بات ہے کالج کے لڑکے تو ہوتے ہی اس طرح کے ہیں, تو یہ اس وقت اپنا روزگار کما رہے تھے. لیکن یہ کہ آج تک ان کے ساتھ دوستی قائم ہے. پھر جب انہوں نے باقاعدہ دکان چھوڑی اور مختلف اور کام کیے تو کافی ان کے ساتھ اب پچھلے 3-4 سال سے کافی کلوز, مطلب کہ ہر وقت کا اٹھنا بیٹھنا ہے. پھر آ جائیں جی بابر بھٹی, ان کی انٹری ہوئی. یہ شراز جونیئر کے ساتھ جاب کر رہے تھے, اور ان کا آنا جانا ہوا ہمارے ساتھ, جو ہم شام کو روزانہ باہر جاتے ہیں. تو وہ دونوں راز کا دن بابر بھٹی نے دن بدن ایک پروگرس کی ہے. تو بس کوئی ایک آدھ دن ہوگا جس میں انہوں نے کوئی ناغہ کیا ہوگا.
باقی روزانہ ان سے ملاقات ہے، ہر طرح کے میرے معاملات، چاہے میں اسپتال جا رہا ہوں، کسی گورنمنٹ ادارے میں جا رہا ہوں، کسی کو ملنے جا رہا ہوں، کوئی مجھے ملنے آ رہا ہے، میرے گھر پہ کوئی ایونٹ ہے، ہر چیز میں یہ شامل رہے ہیں، انہوں نے تعاون کیا ہے، میری ہر چیز کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ اس وقت بھی ایکٹیو ہے، روزانہ کی ملاقات ہے، روزانہ مجھے شام کو باہر لے کے جاتے ہیں۔ یہ نیسلے میں آرڈر ٹیکر ہے، جاب کر رہے ہیں، ساتھ میں اسٹڈیز اپنی کنٹینیو کر رہے ہیں، بیچلر اس وقت کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ابھی تک دوستی جاری ہے، اللہ تعالیٰ قائم رکھے آخری سانس تک۔ پھر جیدی بھٹی آ گیا جی، جیدی بھٹی میری میٹرنل جو فیملی ٹری لائن ہے اس گاؤں میں، والدہ کی طرف سے میرے رشتہ دار ہیں، پنڈی میں ہم ان کو مسیر کہتے ہیں۔ مسیر ہو کی حال ہے، تو یہ میرے مسیر ہیں جیدی بھٹی۔ جیدی بھٹی کا تعارف اس طرح سے ہے کہ جب میں اسکول جاتا تھا تو ان کے والد صاحب آرمی میں تھے، تو یہ پہلے کراچی میں ہوتے تھے، جب گاؤں میں آئے تو پھر یہ انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ کا بزنس شروع کیا۔ تو جب ہم اسکول جاتے تھے تو ظاہر بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت خرچہ پانی اتنا خاص نہیں ملتا تھا جیسے آج کل کے بچوں کو ملتا ہے۔ تو جیدی بھٹی چونکہ ڈوکسیدھا سے صدر گاڑی چلاتا تھا، تو ان کی کافی گاڑیاں چلتی تھی، تو جب بھی ہم جاتے تو ان کی گاڑی کا نمبر ہو تو فری میں صدر چلے گئے۔ جب میں ڈینیز میں پڑھتا تھا، پھر گارڈن میں پڑھتا تھا، پھر ڈگری کالج 6 روڈ پڑھتا تھا، تو جیدی بھٹی سے اس طریقے سے ہمارا انٹریکشن سٹارٹ ہوا۔ ان کی شادی پہ بھی، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی، اس پہ بھی شرکت ہوئی۔ پھر جب یہ حادثہ ہو گیا تو جیدی بھٹی نے ریگولر ہمارے گھر آنا شروع کر دیا، شام کو جیسے ہم باہر جاتے، تو یہ میرے ٹرانسپورٹ آفیسر بھی ہیں، اور بھی دیگر کئی چیزوں کی بکنگ اور ہر طرح کے معاملات یہی دیکھتے ہیں۔ تو ان کا ایک پارٹنر ہے ساجد متھن، اور ان کو بلکہ ان کے 2 شاگرد ہیں، ساجد متھن اور خالد ملک۔ تو ساجد متھن کا تعارف یہ ہے کہ وہ بھی میرے والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہیں، اور یہ سب آپس میں رشتہ دار ہیں۔ تو جس کے نام کے ساتھ بھٹی آئے گا نا، سمجھو وہ اس گاؤں میں سارے ان کے اوپر ابا اجداد ایک ہی ہیں۔ تو ساجد متھن کا تعارف یہ ہے کہ یہ بھی ٹرانسپورٹ میں تھے، تو جیدی بھٹی، ساجد متھن، ملا خالہ، یہ تینوں میرے ٹرانسپورٹ آفیسر ہیں۔ ایک اویلیبل نہیں ہے، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، اور پھر تینوں کی اکٹھی بھی ضرورت ہے، جیسے کسی دن کوئی بڑی گیدرنگ ہے اور زیادہ بندے لے کے جانے ہیں تو یہ تینوں بھی آ جاتے تھے۔ شام کو تو اگر تینوں اویلیبل ہے، تینوں میرے ساتھ آؤٹنگ پہ جاتے تھے، کیونکہ آؤٹنگ کی عادت ہماری تقریباً 2005 میں شروع ہوئی تھی، 6 میں، تب سے جاری ہے آج تک۔ شام کو ہم سب دوست مغرب کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، اور گاؤں کے پاس ہی تھوڑی سی جو ہوادار سی جگہ ہو، تو یہ زیادہ تر آؤٹنگ گرمیوں میں جاری رہتی ہے ڈیلی۔ سردیوں میں ہم ڈیلی باہر نہیں جاتے، ویکلی جاتے ہیں آؤٹنگ کے لیے۔ تو ساجد متھن، جیدی بھٹی، ملک خالد، ان تینوں کے قصے گرجا گاؤں خوب جانتا ہے، کمنٹ میں بھی بتائیں گے۔ باقی یہ قابل اشاعت نہیں ہے، اس لیے سنسر کیے جا رہے ہیں، تو ان کی تصاویر اور باقی ان کی شکل و صورت سے اگر کوئی بندہ ججمنٹ کر سکتا ہے تو خود ہی اندازہ لگا لے۔ تو ان تینوں کے بھی بہت احسانات ہیں، جنہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات، جب کہا رات کو 2 بجے اگر کال کیے نا، جی بھائی آ جاؤ، تو بس انہوں نے آنا ہے، گاڑی میں تیل پانی چیک کرنا ہے، میں نے بیٹھنا ہے فرنٹ سیٹ پہ، انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کام خطرناک ہے، نارمل ہے، کتنا دور ہے۔ تو ان کی فیملیز کے بھی احسانات ہیں جنہوں نے ان کو اتنا ٹائم دیا، اور یہ جو دوستوں کی لسٹ ہے ان کی ایک ایک فیملی ممبر کا بھی شکریہ کہ یہ لوگ میرے ساتھ رات کو 2:30 بجے 3-4 بجے تک بھی رہے ہیں، اور ڈیلی بیس پہ۔ تو ان کی وائفز اور ان کی دیگر فرینڈ اینڈ فیملی نے ان کو سپیس دیے رکھا میرے معاملے میں، سب کا شکریہ۔